किस स्टेज तक हम अपने आप को ले आए हैं। अल्लाह की नज़रों से गिरने की वजह क्या है? आपस में गाली गलौज करना। तो गाली गलौज चल रही है कि नहीं चल रही? लड़ाइयों में कितनी ऊंची ऊंची आवाज़ से गालियां दी जाती हैं। घरों में कैसे माएँ अपनी बेटियों को गालियां देती हैं, बेटियां अपनी माओं को गालियां देती हैं, भाई अपनी बहनों को देते हैं, बहनें अपने भाइयों को देते हैं, शौहर अपनी बीवी को देते हैं। कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं शौहर अपनी बीवियों को, और बीवियां भी रिटर्न में क्या ज़बरदस्त तोहफे देती है उनको। तो जब इंसान अल्लाह की निगाह से गिर जाए तो कितना बेसहारा हो गया, कितना अकेला हो गया ये शख्स। अब तो अल्लाह इसे ढील देगा। ये दुनिया की चाहत करता है ना, तो अल्लाह तो अब इसे ऐसी दुनिया देगा, ऐसी दुनिया देगा कि इसकी अब वाह वाह होने वाली है, इस पर दौलतों की बारिशें होने वाली है। इसके पास एक गाड़ी थी, अब 2, 3, 4, 5, 10 आने वाली है। इसके पास 1 कनाल का घर था, अब 10 कनाल का घर आने वाला है। दुनिया की खातिर इसने अल्लाह को भुला दिया था, अल्लाह के अहकामात को तोड़ दिया था, तो अल्लाह ने ऐसे शख्स को ढील दे दी। और ये ढील बहुत खतरनाक है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला इस ढील से सबको बचाए। जब अल्लाह ताला ढील देते हैं ना कि बस ठीक है, नहीं समझता तो जा, तो ये जब अल्लाह ताला एक इंसान को ढील दे दे, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स को ढील दी हुई है अल्लाह ताला ने, तो फिर तो उसके पास दुनिया तो आती है और वो ये समझता है कि अल्लाह मुझसे खुश है तो मुझे दे रहे हैं। कि जब तुम लोग चूहा पकड़ते हो तो वो जो चूहा पकड़ने के लिए वो क्या होती है, उसमें जो चूहे के लिए खाना रखते हो वो किस लिए रखते हो? चूहे की मेहमान नवाजी के लिए रखते हो। चूहे को खाना क्यों देते हो? क्योंकि तुम लोग जानते हो कि जब ये खाएगा तो आगे चूहा इसकी वजह से हलाक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला भी फिर बाज़ औक़ात ऐसी ढील देते हैं कि दौलतों की अंबार लगवा देते हैं, जायदादों की अंबार लगवा देते हैं, लेकिन आखिर में मकसद क्या होता है अल्लाह का? उसको पकड़ना, उसको जकड़ना कि तू मेरे हुक्मों से गाफिल था और इन चीज़ों की वजह से गाफिल था, ले फिर और ले और ले और मज़ीद गाफिल हो जा। तो मेरे भाइयों और बहनों, कि अल्लाह की ढील से डरें। अगर आपके दिल में अभी भी कोई थोड़ा सा अल्लाह का डर, आपको बातें समझ में आ रही है, तो इट्स मीन कि आपके दिल में ईमान है। अल्लाह ने आपको ढील नहीं दी। फौरन से अल्लाह के पास आए, अल्लाह के आगे सजदा करें, अल्लाह के आगे रोएं, बच्चे बन जाएं, गिड़गिड़ाएं, ना उठे, घंटे बैठे रहे। खुदा की कसम, जब एक लड़का लड़की से नाराज होता है तो वो लड़की रात भर उसकी मिन्नतें करती है, प्लीज 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 प्लीज। अल्लाह नाराज है, अल्लाह को कोई प्लीज नहीं बोल रहा, बस बॉयफ्रेंड राजी हो जाए, गर्लफ्रेंड राजी हो जाए। अल्लाह गफूर रहीम है, वो बख्श देगा, वो ठीक है, वो रब है। हाय अल्लाह। हदीस दोबारा से सुन ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत और वक़्त इनके दिलों से निकल जाएगी, ठीक है। और जब अमर बिल मारूफ यानी लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और नहीं अनिल मुनकर लोगों को बुराइयों से बचाना छोड़ देगी, इस काम को छोड़ देगी, तो ये वही की बरकत से महरूम हो जाएगी। और जब आपस में गाली गलौज इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ल शानुहु की निगाह से गिर जाएगी। और आज अल्लाह की निगाह से भी हम गिरे हैं, वही की बरकत से भी हम महरूम हैं, और दुनिया को बड़ी चीज़ समझकर इस्लाम की वैल्यू हमारे दिलों से निकल गई है और हम ये समझते हैं कि हम ये कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो, यानी जिसकी ये नीड हो कि मेरी आखिरत संवर जाए, तो फरमाते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे, हम उसको तरक्की देंगे आखिरत में, आखिरत के रिवॉर्ड्स को बढ़ाने में। और जो शख्स दुनिया का तालिब हो, जिसे दुनिया चाहिए, तो अल्लाह फरमाते हैं हम इसको कुछ ना कुछ दे देंगे और आखिरत में फिर इसका कुछ हिस्सा नहीं है। कि जो मुसलमान आखिरत को यानी आखिरत ही को अपना मिशन बना लेता है कि मैंने यहाँ से मरना है, मेरी कोशिशें आखिरत संवारने के लिए हो, मेरी दुआएं अल्लाह से अपनी आखिरत बनाने के लिए हो, तो फरमाया कि जो शख्स ऐसे करता है तो अल्लाह ताला इसके दिल को गनी कर देते हैं, हर दुख परेशानी से इसको दूर कर देते हैं, इसके दिल में एक सुकून डाल देते हैं, गनी कर देते हैं, ये अमीर कर देते हैं इसके दिल को। और दिल का अमीर हो जाना ये अमीरी है, माल का मिल जाना अमीरी नहीं है। और जो शख्स दुनिया को अपना नस्बुल आयन करार देता है, यानी जो दुनिया में ही अपनी मेहनत है और बस दुनिया ही को मकसद और दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया की नाफरमानियाँ, ये सारी चीज़ें अपना मिशन बना लेता है, तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला इसको परेशानियों में मुब्तला कर देता है। क्या तुम्हारी परेशानी की वजह इसलिए है कि तुम्हारी बहन को तलाक हो गई, या तुम खुद एक लड़की हो तो तुम्हें तलाक हो गई?
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں ان کے چچا کے بیٹوں نے طلاق دی تھی. پریشان ہو, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پریشان ہو, کیا تمہاری پریشانی کی وجہ جاب کا نہ ہونا ہے؟ تمہارا بزنس نہیں چل رہا؟ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی آتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے 1 پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے. پھر بھی پریشان ہو, پھر بھی زندگی سے گلے شکوے ہیں تمہیں, پھر بھی اپنے مسائل تمہیں بہت بڑے لگتے ہیں, ناانصافی کر رہے ہو. ایک شخص جو اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آیا, آزمائشوں نے اس کو گھیرا, بھوک نے اس کو گھیرا, لوگوں نے اس کو پتھر مارے, پھر بھی اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. اپنے اوپر ہر آنے والی حالت پر صبر کیا, اچھی حالت پر شکر کیا, بری حالت پر صبر کیا. آفرز آئیں نان مسلمز کی طرف سے کہ چھوڑ دو یہ کام, یہ اللہ کی طرف بلانا, لے لو بادشاہت, جس لڑکی سے چاہے شادی کر لو. ٹھکا دی. اللہ کی طرف سے آفر آئی کہ نبی, اگر آپ ہم سے یہ کہہ دیں کہ یہ احد کا پہاڑ ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو ہم اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں گے اور پھر آپ کے ساتھ چلا بھی دیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں یا اللہ, میں تو اس حال میں رہنا پسند کروں گا کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں, اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ تیرے سامنے عاجزی کر سکوں. دونوں جہانوں کے سردار جو لائف سٹائل گزار کر گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی زندگی دی, پھر بھی گلے شکوے ہیں, پھر بھی ہائے ہائے ہے آپ کے گھروں میں, پھر بھی ناخوش ہو, سٹریس میں ہو دنیا کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے. یاد رکھنا یہ دنیا کی حقیقت صرف اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے اللہ نے بتا دیا آپ کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے پاس وقتی چیزیں آ جائیں گی, پیسے بھی آ جائیں گے, دولت بھی آ جائے گی, گاڑی بھی آ جائے گی, اور ایک اچھی بیوی بھی آ جائے گی, لیکن اس کی حقیقت کتنی ہے اور اس سے تم فائدہ کتنا اٹھا سکو گے؟ 100 سال, 200 سال, 100 سال بعد مر جاؤ گے, تمہاری ساری محنت تباہ ہو جائے گی. دنیا کے لیے مانگی گئی تمہاری وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو گے 100 سال تک, لیکن 100 سالوں کے بعد وہ چیزیں یہاں ہوں گی اور تم کہیں اور ہوں گے. چھوڑو یار یہ دنیا کی فکریں, دنیا کی ٹینشن گزر جاتی ہے یار, لنگڑے لولے پہ زندگی گزر جاتی ہے, مر جاتا ہے, اپنے رب کے پاس چلا جاتی, تم پہ بھی گزر جائے گی. کیوں ٹینشن لیتے ہو, کیوں سٹریس میں مبتلا ہو؟ اتنا بڑا رب ہے تمہارے پاس چاہنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے, تمہیں اور کیا چاہیے؟ جن کے پاس دنیا ہے اور ان کے پاس اللہ نہیں ہے, کیا خیال ہے تمہارا ان لوگوں کے بارے میں؟ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس صرف ایک حقیقی اللہ ہے جو اس دنیا کا خالق, مالک اور رازق ہے, اس کا تعارف ہے, اس کا یقین ہے, اس کے سہارے اپنی زندگی گزار رہا ہے, ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کون سے شخص بننا چاہتے ہو, دنیا والے یا اللہ والے؟ چھوڑو یار, آزاد کرو خود کو دنیا کی غلامیوں سے, دنیا کی چاہتوں سے, ریلیکس رہو, ٹینشن فری ہو جاؤ, خوب اللہ کی عبادت کرو, چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے. چھوڑو, کوئی گناہگار نہیں ہو تم, اللہ والے ہو تم. اپنے آپ کو اتنا بڑا گناہگار مت سمجھو کہ تم اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاؤ. اپنے آپ کو اتنا کمزور مت سمجھو کہ اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں وہ بھی ہم سے نہ ہو پائیں ٹھیک سے, ڈھنگ سے, اور بوجھ لگنے لگے ہمیں.
آپ کو پتا ہوگا کہ ہم تو سب گنہگار بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہی عزتیں مل رہی ہیں، وہی سلوٹ مارے جا رہے ہیں، وہی پروٹوکول، وہی واہ واہ، وہی ٹشن، وہی جشن ہے ہماری۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے گندے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے گنہگار ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جسم تو پاکیزہ ہو سکتے ہیں، ہماری ظاہری شکل تو بڑی اچھی ہے، لیکن ہمارا دل جتنا گندا ہے اور ہماری سوچیں جتنی گندی ہے اور ہمارے اندر لوگوں کے خلاف جتنی نفرت، بغض، کینہ اور لوگوں کے گھر اجاڑنے کی جتنی پلاننگز ہمارے اندر ہے، اگر وہ نظر آتی تو یقین کریں کوئی بھی ہمیں محبت نہ کرتا، کوئی بھی ہماری عزت نہ کرتا۔ تو ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہو، مجھے بھی پتا ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں۔ ہر ہنسنے والا، کھلکھلانے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ خوش ہو، لوگوں کے سامنے ہنسے گا لیکن گناہوں کی وجہ سے بیچارہ اندر سے پریشان ہوگا۔ لوگوں کے سامنے بڑا مضبوط انسان ہوگا لیکن گناہ کر کے اس نے اپنے دل کو بہت کمزور کر لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے اس کی بڑی عزت ہو لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں یہ گر چکا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو نا، فرعون کو بھی عزت مل رہی تھی اس کے پیسوں کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی شہرت کی وجہ سے۔ بھائی بادشاہ تھا دنیا کا، سارے لوگ اس کے انڈر تھے، جب لوگوں کی ضروریات اس سے جڑی تھی تو ہر بندہ اس کی عزت کرتا تھا نا، اس کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، سواریاں چھوڑ دیتے تھے، پروٹوکول اس کو مل رہا تھا، ساری چیزیں۔ لیکن فرعون دنیا کی شان و شوکت میں تو آگے تھا، لیکن اس کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ ٹوٹا ہوا تھا نا اللہ سے، اللہ کا باغی بنا تھا، اللہ کا دشمن بنا تھا، تو کامیاب ہوا نہیں ہوا۔ تو میرے اور آپ کے اندر بھی کچھ فرعون جیسی صلاحیتیں ہیں۔ باہر تو ہم بہت اچھے ہیں، چمک رہے ہیں، اچھے اچھے سفید سفید کپڑے ہیں ہمارے، اور ہماری اچھی بڑی پرسنالٹی ہے، اور لیکن ہم اندر سے کیسے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہوگی، اللہ سے نبھانا سیکھ لیں گے تو رشتوں سے نبھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ سے نبھانا شروع کریں، اللہ سے اپنے دکھ درد شیئر کریں، اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ کے نام کو دیکھیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے۔ اللہ سے گر گڑا کے اس کی ذات کو مانگے، اس کی ذات کے یتیم کو مانگے، اے اللہ یہ دل مردہ ہو گیا ہے، اللہ اس کو زندہ کر دے۔ خدا کے بندو، یہ چلتی سانسوں میں ہی یہ کام ہے کرنے کے، مرنے کے بعد ایسے کام نہیں کر سکتے تم لوگ۔ مرنے کے بعد تم چاہو گے کہ اللہ کو راضی کر سکو، کسی کو آج تک موقع نہیں ملا، تم لوگوں کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ آج زندہ ہو، سانسیں لے رہے ہو، آکسیجن استعمال کر رہے ہو، چل پھر رہے ہو، اٹھ بیٹھ رہے ہو، کھا پی رہے ہو، خدا کے بندو تھوڑے سے لمحات اللہ کو دے دو، تھوڑے سے لمحات اللہ کو دے دو، تھوڑے سے لمحات اللہ کو دے دو۔ موبائلوں کو آف کر دو، ہر چیز سے خود کو کاٹ کر جانماز پہ آؤ، سجدہ کرو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کہو اے اللہ خود سے جوڑ دے، اے اللہ اپنی محبت دے دے، اے اللہ میں گمراہ ہوں، میں بکھرا ہوا ہوں، مجھے سمیٹ لے، میری ایک ہی زندگی ہے، اسے کسی مقصد کے لیے لگا دے۔ اگر اللہ سے نہ مانگا نا، اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا نا، تو بس ٹھیک ہے، پھر کرتے رہو یہ، صبح اٹھو گے ہر دن نئے مسئلے تمہارے لیے تیار، آفس میں بھی مسئلے، گھر میں بھی مسئلے، گاڑی میں بھی مسئلے، چلتے پھرتے بھی مسئلے۔ تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات سے جوڑو۔ یقین کرو بہت دیر ہو چکی ہے اور دیر مت کرو، بس اللہ کی طرف آؤ، بس کرو۔ اللہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ تم لوگ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ریڈی نہیں کر پا رہے ہو خود کو۔ اللہ آج بھی تم لوگوں کو جنت کے رستے پہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن تم لوگوں کے قدم جہنم کے رستوں کے شوقین بن چکے ہیں۔ اللہ تو تم لوگوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تو نان مسلمز کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آئے، اسلام قبول کرے اور میری جنت کے حقدار بن جائے، میرے جنت کے وارث بن جائے۔ لیکن کتنا بدبخت شخص وہ ہے جو جنت میں جانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ تو فرمایا کہ جس شخص نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری نہ مانی، گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ تو آج نبی کی مانی جا رہی ہے؟ نہیں مانی جا رہی۔ نبی کہتا ہے قرآن کی تلاوت سنو، قرآن سے دل لگاؤ، لیکن میرا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ گاڑیوں میں اونچی اونچی آواز سے گانے لگا رہا ہے، جیسے مرنا ہی نہیں ہے اس بندے نے، جنت و دوزخ تو جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا نبی کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک، اچھے اخلاق، لیکن میرا نوجوان چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے کیا کر رہے؟ والدین کو اونچی اونچی آواز سے پکارے جا رہے۔ آپ نہیں سمجھتے، یہ مزاج ہے۔
تو نبی کی نہیں مانی جا رہی نا، پھر یہ سمجھو کہ تم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہو۔ ہاں دعا کر لیتے ہیں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں، میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں، اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہیں، آپ علیم ہیں۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائے، کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے، اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل بحران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے،
صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے.